Good morning, students. My name is Abdul Sattar, lecturer in Political Science, Government Degree College, बोधन। आज हम इस वीडियो में गवर्नर का मौक़िफ़ और इसके इख्तियारात और फ़राइज़ का जायज़ा लेंगे। पोजीशन ऑफ द गवर्नर, पावर्स एंड फंक्शंस का जायज़ा लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। गवर्नर रियासती हुकूमत का दस्तूरी सदर होता है और इसका मौक़िफ़ रियासत में ठीक वही होता है जो मरकज़ में सदर को हासिल होता है, और दस्तूरी इख्तियारात गवर्नर के मंजूर ना होने की वजह से रियासत का आमिलाना सदर कहलाता है, लेकिन साथ ही इसको पाबंद किया गया है। चीफ मिनिस्टर और वज़रा की काउंसिल के मशवरे से काम करे। इस तरह गवर्नर की हैसियत बराए नाम सदर आमिला की रह जाती है। यहाँ पर मरकज़ में जिस तरह से सदर जमहूरिया बराए नाम इख्तियारात का मालिक होता है, ठीक उसी तरह रियासत में बराए नाम सदर आमिला गवर्नर कहलाता है। चलिए देखते हैं गवर्नर का तकर्रुर किस तरह से होता है। ठीक है, गवर्नर का तकर्रुर सदर जमहूरिया की जानिब से 5 साल के लिए किया जाता है और सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म मुतल्लिक़ा चीफ मिनिस्टर से राब्ता क़ायम करके सदर जमहूरिया गवर्नर का इंतखाब 5 साल के लिए सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म चीफ मिनिस्टर से राब्ता क़ायम करके गवर्नर का तकर्रुर करता है। गवर्नर का तकर्रुर एक से ज़ायद मरतबा, यानी कि एक मरतबा अपॉइंट हुआ, 5 साल उसकी मियाद ख़त्म हुई तो दूसरी मरतबा भी ज़ायद मरतबा भी इसको इंतखाब या तकर्रुर किया जा सकता है और तबादला किया जा सकता है। एक रियासत से दूसरी रियासत में तबादला भी किया जा सकता है। इसके लिए दफ़ा दस्तूर की दफ़ा 156 है। इसी लिहाज से गवर्नर की अहलियत या क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसका जायज़ा लेंगे। तो देखिए, पहले तो शर्त ये है कि हिंदुस्तानी शहरी हो। नेक्स्ट है कम से कम उम्र 35 साल हो। मरकज़ी व रियासती मुक़न्नना का मेंबर ना हो। नेक्स्ट है कोई नफ़े का ओहदा ना रखता हो। नेक्स्ट है तनख्वाह, गवर्नर की तनख्वाह। मौजूदा माहाना तनख्वाह 1,10,000 रुपये। दीगर अलाउंसेस जैसे सफ़र ख़र्च दिया जाता है। मुफ्त रिहाइश गाह इंतज़ाम किया जाता है। गवर्नर की क़ियामगाह को राज भवन कहा जाता है। गवर्नर के इख्तियारात व अफ़आल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है आमिलाना इख्तियारात। फर्स्ट पॉइंट, गवर्नर रियासत का सबसे आला आमिलाना अहदेदार होता है। रियासत के तमाम अवामिल इसी के नाम से जारी किए जाते हैं। असम्बली में जो भी क़वानीन बनाए जाते हैं उस पर गवर्नर की दस्तखत के बग़ैर कानून नहीं कहलाता। सेकंड पॉइंट, रियासती असम्बली में अक्सरियत
کے قائد رکھنے والے کو چیف منسٹر بنا کر حکومت تشکیل دینے کی دعوت دیتا ہے۔ جب الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشن کے موقع پر جو الیکشن میں زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی پارٹی کو انوائٹ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ حکومت تشکیل دے۔ نیکسٹ ہے مختلف وزراء کے درمیان قلمدانوں کی تقسیم چیف منسٹر کے مشورے سے کرتا ہے اور ان کو حلف دلاتا ہے، یعنی کہ چیف منسٹر کو عہد دلاتا ہے، حکومت بنانے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد جو وزراء جو چیف منسٹر کے مشورے سے تمام وزراء کو حلف دلاتا ہے۔ اسی طرح سے گورنر چیف منسٹر کی وزراء کی کونسل کے مشورے پر کام کرتا ہے۔ گورنر وزراء کی کونسل اور چیف منسٹر کے مشورے پر کام کرتا ہے۔ تمام کابینی انتظامی فیصلوں کی اطلاع چیف منسٹر کے ذریعے گورنر کو ملتی ہے۔ جو بھی کابینٹ، وزراء کی کونسل، جو بھی پالیسی، جو بھی قانون، ایڈمنسٹریشن کے لیے جو بھی قوانین پیش کیے جاتے ہیں اسمبلی میں، تمام قوانین چیف منسٹر کے ذریعے گورنر تک پہنچتی ہیں یا صدر جمہوریہ کے ایجنٹ کی طرح کام کرتا ہے، یعنی کہ ریاست مرکز کے درمیان ایجنٹ کا کام کرتا ہے۔ بالخصوص صدر راج نافذ ہونے کی صورت میں یہ صدر جمہوریہ کا ایجنٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ سیکنڈ سائیڈ ہیڈنگ ہے قانون سازانہ اختیارات کیا ہے، دیکھیں۔ پوائنٹ 1، گورنر ریاستی اسمبلی کو کسی وقت بھی بلایا جا سکتا ہے اور تحلیل کر سکتا ہے۔ گورنر ریاستی اسمبلی کو کسی وقت بھی طلب کر سکتا ہے، بلا سکتا ہے اور تحلیل کر سکتا ہے۔ دوسرا ایوان یعنی قانون ساز کونسل موجود ہونے کی صورت میں اسمبلی اینڈ قانون ساز کونسل کی صورت میں دوسرے ایوان کے 1/6 تعداد کو گورنر نامزد کرتا ہے، اپوائنٹ کرتا ہے۔ قانون ساز اسمبلی نہیں بلکہ قانون ساز کونسل کے دو ایوانی مقننہ کی صورت میں، ایک جنرل اسمبلی اور دوسری قانون ساز کونسل کی صورت میں، 2 ایوانی مقننہ کی صورت میں 1/6 تعداد کو جو ہے نا گورنر نامینیٹڈ کرتا ہے، اپوائنٹ کرتا ہے، تقرر کرتا ہے۔ عام انتخابات کے بعد اسمبلی کے پہلے اجلاس کو اور ہر سال میں 1 مرتبہ اسمبلی کے اجلاس کو مخاطب کرتا ہے۔ انتخاب کے بعد فرسٹ جو اپوائنٹ ہونے والی حکومت اور جو وزراء ہوتے ہیں، جو اسمبلی ہوتی ہے، اس کو جو ہے نا اسمبلی کے پہلے اجلاس کو اور ہر سال میں 1 مرتبہ گورنر جنرل اسمبلی سے مخاطب ہوتا ہے۔ گورنر اسمبلی کے کامیاب ہونے والی ہر بل پر اپنی منظوری دیتا ہے۔ جو بھی بل وزراء کی کونسل یا پھر وزیر اعظم یا پھر اسمبلی میں بل بنتی ہے، اس کو منظوری دینا اور گورنر کی سائن ہوتے ہی
وہ بل قانون کہلاتا ہے، یا پھر گورنر اس بل کو اپنی سفارش کے ساتھ واپس کر سکتا ہے۔ اگر گورنر اس قانون دستور کے حساب سے اگر وہ بل ہے تو اس پر دستخط کرتا ہے، ورنہ وہ بل کو اپنی سفارش پر اسمبلی کو واپس کرتا ہے، یا پھر جو بھی قانون گورنر کی سگنیچر کے بعد صدر جمہوریہ کی منظوری کے لیے روانہ کرتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر بل قانون بننے کے لیے کیا ہے؟ گورنر کی سگنیچر ہونا۔ جب گورنر کی سائن ہو جاتی ہے تو وہ بل قانون کہلاتا ہے، اور وہ بل اسمبلی کو بھیجنا ہے یا پھر آگے صدر جمہوریہ کو اس کی منظوری کے لیے روانہ کرنے کا ہے، وہ جو ہے نا روانہ کرنے کا ہے، وہ تمام کام گورنر سائن کر کے، اگر مرکز کو بھیجنے کا ہے، صدر جمہوریہ کو وہ بل سگنیچر کے لیے بھیجنے کا ہے تو صدر جمہوریہ کو بھیجتا ہے، یا پھر اسمبلی کو بھیجنے کا ہے وہ بل قانون بنا کر تو اسمبلی کو بھیجتا ہے۔ نیکسٹ ہے عدالتی اختیارات۔ تو دیکھیے دستور کی دفعہ 16 گورنر کو یہ اختیار عطا کرتی ہے کہ وہ کسی کو معافی عطا کرے یا جرم کی سزا میں تخفیف کروائے، یا کوئی سزا جسے ریاستی عدالت عائد کرتی ہے کمی یا معافی کا اختیار رکھتا ہے۔ عدالتی اختیارات میں دفعہ 16 گورنر کو یہ اختیار عطا کرتا ہے کہ کسی کو معافی عطا کرنا، یعنی کہ ہائی کورٹس، ریاستی عدالتیں کسی شخص کو، کسی کو بھی اس کو سزا دیے ہیں تو اس سزا میں معاف کرنا، کمی کرنا، تخفیف کرنا مینس کمی کرنا، یا پھر اس میں جو ہے نا پوری طرح معاف کر دینا اس کی سزا، یہ اختیار عدالتی اختیار کہلاتا ہے جو دفعہ 16 کے تحت گورنر کو حاصل ہے۔ نیکسٹ ہے مالی اختیارات۔ مالی بل پر گورنر کی سفارش ضروری ہوتی ہے۔ بل پیش کرنے سے پہلے گورنر کی اجازت لینا فائنانس منسٹر کو ضروری ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے گورنر ریاستی اسمبلی میں بجٹ پیش کرنے کی سفارش کرتا ہے۔ ذیلی منظوریوں کے لیے سفارش کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے تعلیمی اختیارات۔ گورنر ریاست میں واقع تمام یونیورسٹیوں کا چانسلر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہیں پر بھی یونیورسٹی کو آپ گئے تو چانسلر گورنر ہوتا ہے، اور اس کو حاصل ہے کہ وزراء کی کونسل کے مشورے، سجیشن کے ذریعے، کونسل آف منسٹر کے سجیشن کے ذریعے یا پھر وزراء کی کونسل کے مشورے پر وائس چانسلرز کا تقرر کرے۔ یونیورسٹی میں جو ہے تمام ریاست کی یونیورسٹیوں کا چانسلر صدر ہوتا ہے، ہیڈ جو ہے چانسلر ہوتا ہے جو گورنر کو حاصل ہوتا ہے۔ تمام یونیورسٹیوں کا ہیڈ چانسلر ہوتا ہے جو گورنر ہے، اور وائس چانسلر تمام ریاست کی یونیورسٹیوں کے لیے وائس چانسلر کا تقرر وزراء کی کونسل کے مشورے کے ذریعے کرتا ہے۔ سروجنی نائیڈو نے کہا تھا کہ
The role of the governor is a golden cage for the bird. یعنی کہ گورنر کا رول یا عہدہ پرندے کے لیے سنہرے پنجرے کے مماثل ہے. تو دیکھیں یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ گورنر کا رول جو ہے وہ برائے نام رول ہے، یعنی کہ گورنر کو اختیارات اور فرائض تو حاصل ہیں، جیسے کہ گورنر کو ایک برڈ کو سنہرے پنجرے یعنی کہ گولڈن کیج پنجرے میں بند کیا گیا ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن اس کی لمٹ کیا ہے؟ ایک پنجرے تک حد ہے، برائے نام ہے، زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن اس کو بغیر کسی چیف منسٹر اور وزراء کی کونسل کے مشورے کے بغیر وہ جو ہے نا ان اختیارات کو استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے سروجنی نائیڈو نے کیا کہا؟ دا رول آف دا گورنر از اے گولڈن کیج فار دا برڈ. گورنر کا رول یا عہدہ پرندے کے لیے سنہرے پنجرے کے مماثل ہے. برڈ ہے، برڈ کو پنجرا ہوتا ہے، قید ہی ہے. برڈ لوہے کے پنجرے میں رکھو یا گولڈ کے پنجرے میں رکھو، سونے کے پنجرے میں رکھو، وہ قید ہی کہلاتا ہے، آزاد نہیں ہے. تو اسی طرح سے گورنر بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ گورنر کو بھی جو ہے نا حقیقی اختیارات کس کو حاصل ہیں؟ اسمبلی کو، وزراء کو اور چیف منسٹر کو حاصل ہیں. برائے نام اختیارات کا مالک گورنر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کافی ہے.